अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मुस्तफ़ा नावल की किस्त नंबर 17 मुस्तफ़ा नावल को लिखा है निब्रा अहमद ने। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। क्या इसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ, तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची ही क्या है? फरिश्ते टुकर टुकर इसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज। हुमायूं ने फ़ैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं इसे मजबूर करूं? नहीं। इसने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। अगर वो अलहदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मसलहत की आखिरी कोशिश ज़रूर करूंगी, मगर इससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? रिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियाँ लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुस से इसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी मोमल, अगर तुम कहो तो मैं इसका फ़ैसला बदलने को। नहीं। इसने तेज़ी से इसकी बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक बार मसलहत की एक कोशिश तो प्लीज़ फरिश्ते, मुझे बेकारी मत बनाएं। इसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसने तुम्हें वजह बताई है? क्या मैं नहीं जानती? हो ना हो इसने तल्खी से सर झटका। वो एक माजूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाह आलम। खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फ़ैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राज़ी कर लेना। लो, लव यू सिस्टर। इसने अपने हाथ मोहम्मल के हाथ से हटाए और हौले से इसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, ओके? मोहम्मल ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। जब से हुमायूं ने अलैदगी की बात की थी, फरिश्ते के सामने वो लाख खुद को सब्र शाकर ज़ाहिर करती, मगर अंदर से वो मुसलसल टूट-फूट का शिकार थी। इसकी याददाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माहों साल ज़हन के पर्दे पर उतरे बगैर ही सरक गए थे। और वो एक साल जो इसने इस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुज़ारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे, वो कैंडल लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो रोज़ हुमायूं के लिए तैयार होना, वो टेरेस पर जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग्स, हर शय इसकी याददाश्त से फ़िल्म की तरह गुजरती थी और हर याद इसके दिल पर मज़ीद आंसू गिरा जाती थी। और अगर तैमूर भी इसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी? किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने इसे घर से निकाल दिया तो कहाँ रहेगी? क्या अपने चाचुओं के पास? क्या वो इसे रखेंगे? फ़रिश्ते के साथ, मगर फ़रिश्ते तो खुद तन्हा थी। हुमायूं के घर में मेहमान थी, फिर वो क्या करेगी? यूँ लगता था चलचलाती धूप में मैं इसे ला खड़ा कर दिया गया है। ना छत, ना साइबान, मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक असेब की तरह इसके दिल के साथ चिपट गया था। बार बार ये सवाल ज़हन में उठते और वो बमुश्किल इसको झुठला पाती। और फिर आखिर कब तक वो इनको यूँ झटकेगी? कभी न कभी तो इसे इनका जवाब चाहिए होगा। और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे, इसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते, कभी एक जगह से खुल जाते तो कभी दूसरी जगह से, और यही सफ़ा सामने आ जाता और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हंतता। मगर हैकल सुलेमानी का दरवाज़ा कहाँ था? वो तो बना सवारी के शहर से बाहर निकाल दी जा रही थी। अंदर कैसे जाती? वो सपहर बहुत जर्द सी थी। बल्किस ने इसे बेड से व्हील चेयर पर बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लाउंज में सोफे पे किताबें फैलाए बैठा था। इसे आता देखकर एक खामोश निगाह इस पर डाली और फिर निगाहें किताब पर जमा ली। वो प्यासी निगाहों से इसे तकती रही, यहाँ तक कि बल्किस व्हील चेयर लाउंज के दाखिली दरवाजे तक ले आई। दरवाजे की चौखट पे लगे बेल बूटों और नक्शो निगार के दरमियान से सोफे पे बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से इसे बाहर जाते देख रहा था। बल्किस व्हील चेयर लॉन में ले आई। ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो बाल पीछे कूदने लगे। इसने आंखें मूंद के लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाही। तभी दीवार के इस पार से मद्धम मद्धम सी भिनभिनाहट समात में उतरी और कसम है रात की जब वो छा जाती है। इसने चूं कर आंखें खोली। इसे घर आए हुए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी। ना जाने क्यों।
بلقیس مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا تھا۔ بلقیس نے فرما برداری سے سر ہلا کر وہیل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی۔ پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی ہی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسے ہی خوبصورت تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالی شان اونچی عمارت، چمکتے سنگے مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے دور دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور بے اختیار گردن ادھر ادھر گھماتی وہ ہر شے دیکھنا لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ وہیل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگے مرمر کی چمکتی سیڑھیاں تھیں، ان پہ مسلسل لڑکیاں اوپر نیچے آ جا رہی تھیں، سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف پہنے۔ وہ مسکراتی ہوئی خوشباش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کہتی آس پاس نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر کسی کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کا حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے وہیل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سامنے سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس کھا کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کرید۔ وہ کونے میں وہیل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الواحی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا اور وہ اس ماحول میں آ کے جیسے بہت خوش تھی اور اسے خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی وہیل چیئر ہل چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھی، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافہ تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بی بی آئی، سامنے والا پلازے میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیزی سے وہیل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیوں سے بہت بری لگ رہی تھی، ایسے ہی کسی گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور وہ اسے ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین اور منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھنے لگی۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سی نگاہیں ادھر ادھر گھماتی رہی اور دفعہ دن بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کے گلاس وال کے اس طرف کا منظر بالکل واضح تھا۔ کونے والے میز پہ بیٹھے مسکراتے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ وہ تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پر پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ ندار کمان کی طرح پتلی، آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، وہ واقعی ہی آرزو تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں داؤد، تمہیں آرزو ہی ملی تھی۔
اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی آبرو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سرے عام لنچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، محمل نے قرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس کی وہیل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی اجڑی سی صورت لیے گمسم سی وہیل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے میں لے آئی سے کچھ علم نہیں تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سی اسی کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے۔ شاید ابھی نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پر پڑے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے۔ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہی نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب سی تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی سے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے ہیں چائے پہ، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر کھڑی ہو گئی، گیلے بال شانے سے پھسل کر کمر پر جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زر تک بٹا پلو سے پڑ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار بنا کر دائیں پلو کاندھے پر ڈال لیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ دو تین معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں شام کو آرزو کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھا، گویا وہ واقعی ہی وہی تھا۔ یہ اس کا وہمہ نہیں تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ چھوڑ دی جائے؟ کیا وہ دربدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ لا اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ زیر لب بار بار دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کا کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کس بے قدری کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب وہ بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر میٹھا میٹھا سا میم اس طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آخری بار تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں۔
بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم گہرا جان نثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا کہ اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جان نثار دوست بن سکتا ہے۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے ساتھ اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ، اس نے پاس سے سوچا تھا۔ کیا واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اس سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پر رکھا اور وہ وہیل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچ گئی۔ اس نے دیوار پر آویزہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ وہیل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہیل چیئر پر بیٹھی کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پر چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کے سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑا، اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کے گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا، لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزہ پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ اس کے کانچ کی سرخ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئی۔ جب اس نے سرخ بڑے سی یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھی تھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اس کو اپنایا تھا۔ قدموں کی آواز سے اسے قریب آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی کہ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کی بھاری بوٹوں کی چھاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی تک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔
وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید گمان، پتلی آبروز اور تیکھی نگاہیں اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے۔ ان دونوں کے قدم ذرا سست پڑ گئے، چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتا دیکھا اور اسے سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نرزو آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے اسپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی، پھر ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہیں سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی، پھر سوالیہ آبرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے، یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا جسے اس نے دائیں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحہ بھر کو رکے، دونوں اسی وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسو تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے سفاکی سے لفافہ چیک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہہ کھولی، واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا، پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اسے پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی عمل ہے، سورہ طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے، تم 3 ماہ ادھر ہی رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کہ بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہو۔ آرزو کی طنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش فراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پہ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننا ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنسنے پڑی۔ اس کا انداز محمل کے انداز اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے آگ چہرے پر نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا، تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو تم شوق سے اسے لے لو۔ مجھے کھنکتی مٹی کے اس پیلے کا کیا کرنا جس میں وفا نہ ہو؟ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ ہو نہ ہو، اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانا پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کا مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی، جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض بڑھتا، کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور وہ وہیل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ یہ شدہ زرد کاغذ ادھر کھلا اس کی گود میں رکھا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے اٹھنے اور
اس کا گھر تاش کے اس کی آرزو کے بڑبڑانے اٹھنے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا، اور وہ وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی وہ وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، وہ کھڑکی آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی، جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزہ نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پر مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزہ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے کی مدھم سی آواز ابھری، آنکھ آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزہ کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریباں چاک اور رخساروں کے تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر وہیل چیئر کی پشت پہ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ دہرائی جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چھاپ سنائی دی اور ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے ہالے میں مکید اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی، تو آواز میں آنسو کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول میں سکتہ چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تھا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ معصب کھڑی تھی، اور تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کے آواز پر اس نے چہرہ موڑا اور پھر کمرے سے سنسان ہو چکا تھا اور جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی، محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہ گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ وہیل چیئر کی پشت سے سر ٹھکائے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے برق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے سامنے آگ چلنے کو کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، ہر کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی وہیل چیئر پر بیٹھی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہو گئی تھی اور کمرے میں مہیب اندھیرا چھا گیا تھا۔
इसे इस अंधेरे से खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की सही करने लगी और तभी खिड़की के किनारों में सुबह का जब की नालाहट उभरने लगी। दूर कहीं फजर की अजानें बुलंद हो रही थी। इसके बर्फ बने वजूद में पहली बार जंबश हुई। इसने अपने सुन्न होते हुए हाथ उठाए और पहियों को आगे तरफ घसीटते शेल्फ पर एक तरफ वज़ू के पानी का बर्तन रखा था। मोहम्मद ने वज़ू की नमाज़ पढ़ी। फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ ज़हन में ही ना आई, बस एक वही लफ्ज़, एक कमज़ोर रब के ए कमज़ोरों के रब लबों पे उतरा। इसने कई बार इसे दोहराया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो इसने आमीन कहकर चेहरे पर हाथ फेर लिया। कमरे में हल्की हल्की नलाहट उतरने लगी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहाँ टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डिब्बा रखा था। इसने बिना देखे कैसेट लगा ली और टेप पर डालकर प्ले का बटन दबाया। कहीं दरमियान से तिलावत शुरू हो गई थी। और किसकी बात इस शख्स के बाद से ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो हैरत से चौंकी। आयत तो परसों इसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वो हैरान सी सुन रही थी। अल्लाह इसे ये आयत फिर से क्यों सुना रहा था? ये आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज़ पढ़ते हुए भरा गई थी। वो उलझ सी गई। अल्लाह इसे फिर से क्यों वही बात बता रहा था? वो शख्स तो अब सारे ताल्लुक काट चुका था। अब तो कोई उम्मीद नहीं रही थी। फिर क्यों इसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हामीम, मेरा जानिसार नहीं बन सकता। अल्लाह ताला इसने मुझे तलाक दे दिया। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर आप क्यों मुझे अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? वो एकदम रो पड़ी थी। पर्दों के दूसरी जानिब रोशनी झांकने लगी थी। इसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतर आई थी। गहरी स्याह रात के बाद उतरती सुबह। बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। घास पे तैमूर बैठा था, निक्कर शर्ट में मजबूत सोई सी आंखें लिए वो घास पे बैठी बिल्ली की कमर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद इसके हाथ में कुछ था जो वो बिल्ली को खिलाने लाया था। फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स। कारी साहब की आवाज़ और इसकी सोचें आपस में गडमड हो रही थी। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है, वो अल्फाज कमरे की दीवारों के साथ टकरा रहे थे। वो बिना भलक झपके तैमूर को देख रही थी। इस उतरती नीली सुबह में इस पे अचानक से आश्कार हुआ था। वो शख्स हमायूं नहीं था वो शख्स तैमूर था, इसका बेटा, इसका खून, इसके जिस्म का टुकड़ा। क्या वो इसका हमीम, इसका जानिसार दोस्त बन सकता था? क्या वो ऐसी किस्मत वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो एक नई आगाही के एहसास के साथ हैरत में घिरी बैठी थी। नॉवल का ये एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।